अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड। आज हमारा चैप्टर है हुकूकुल इबाद। इबाद का मतलब होता है बंदे और हुकूक का मतलब होता है कि उनका हक़, कि हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों के साथ कैसा, अल्लाह के बंदों के साथ कैसा सलूक करें। तो वो उनका हक़ बनता है कि हम उनके साथ बेहतरीन सलूक करें। तो ये क्या हो गए हुकूकुल इबाद, यानी बंदों के हुकूक। यानी हम अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक करें, उनके साथ कैसा बिहेव करें, किस तरह उनके साथ पेश आएँ, और अपने असातिज़ा के साथ कैसे पेश आएँ, और जो है वो अपने बड़ों के साथ किस तरह का रवैया हमारा होना चाहिए, छोटों के साथ कैसे पेश आएँ, मोहब्बत और प्यार से पेश आएँ। तो ये उनका हक़ बनता है। और अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमें किसके साथ कैसा रवैया रखना चाहिए, और जो है वो अल्लाह ताला हमसे किस तरह खुश हो सकते हैं कि उसके बंदों के साथ हम किस तरह का रवैया रखें। चलें अब शुरू करते हैं यहाँ से। इस्लाम बाहमी हुकूक और फ़राइज़ का सबसे अच्छा तरीक़ा पेश करता है। बाहमी यानी आपस में, हुकूक और फ़राइज़ यानी मेरा फ़र्ज़ और आपका हक़। यानी आप स्टूडेंट हैं और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको पढ़ाऊँ, तो ये मेरा फ़र्ज़ हुआ और आपका हक़ हुआ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सही। और आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि जो पढ़ाया जाए आप उसको अच्छी तरीके से काम करें। तो यह हमारा हक़ बनता है कि आप हमें काम कंप्लीट करके दें। इसी तरीके से तो ये क्या कहलाते हैं, हुकूक व फ़राइज़ कहलाते हैं। आपके वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है कि आपकी तालीम का ख्याल रखें, आपकी खाने पीने का ख्याल रखें, अभी आप छोटे हैं, आपकी केयर करें, आपका हक़ है वो, और उनका फ़र्ज़ है। अब जब आप बड़े हो जाएंगे तो फिर आपका क्या फ़र्ज़ बनेगा और आपके वालिदैन का क्या हक़ होगा। आपका फ़र्ज़ बनेगा कि आपने अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनका ख्याल रखें, ये उनका हक़ होगा। तो ये हुकूक व फ़राइज़ कहलाते हैं। इस तरह आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना, ये क्या कहलाते हैं, हुकूक व फ़राइज़। तो इस्लाम बाहमी हुकूक व फ़राइज़ का सबसे अच्छा तरीक़ा पेश करता है, जिसको हुकूकुल इबाद का कहते हैं। हुकूकुल इबाद का मतलब है एक शख्स का दूसरे शख्स पर हक़। इस बात को इस तरह समझिए कि ये आपका हक़ है कि आपके दोस्त आपकी इज़्ज़त करें, वक्त पर आपके काम आएँ और आपके साथ खुशी खुशी वक्त गुजारें। इसके जवाब में आपके दोस्तों का हक़ है कि आप भी उनकी इज़्ज़त करें, वक्त पर उनके काम आएँ, और जितना भी वक्त उनके साथ रहें अच्छी तरह रहें। तो एक चीज़ आपका फ़र्ज़ हो गई और दूसरे का हक़ हो गई, और दूसरे का फ़र्ज़ हो गई और आपका हक़ हो गई। इस्लाम तमाम मुसलमानों को पाबंद करता है कि वो हुकूकुल इबाद का ख्याल रखें, यानी बंदों के हुकूक का ख्याल रखें। हुकूकुल इबाद हर उस सूरत में फ़र्ज़ हो जाता है जहाँ दो या दो से ज़ायद लोग एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हों। मसलन औलाद और वालिदैन के एक दूसरे पर हुकूक, बहन और भाइयों के एक दूसरे पर हुकूक, पड़ोसियों के एक दूसरे पर हुकूक, तुलबा और असातिज़ा के एक दूसरे पर हुकूक, रिश्तेदारों के एक दूसरे पर हुकूक। जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलते हैं तो हुकूक और फ़राइज़ बन जाते हैं। हर एक का हक़ होता है कि उसके साथ एक दूसरा बंदा कैसे सलूक करे। अब है दोस्तों के एक दूसरे पर हुकूक, वाकिफ़कारों के एक दूसरे पर हुकूक, यानी एक दूसरे को जानते जो लोग हैं, वाकिफ़ हैं, उनके एक दूसरे पर हुकूक। अजनबियों के एक दूसरे पर हुकूक। अजनबी किस तरह हो सकते हैं, जैसे आप बस में जा रहे हैं या किसी गाड़ी में जा रहे हैं, तो बराबर में जो बैठा है आप उसे नहीं जानते, लेकिन उसका भी कुछ हक़ बनता है कि आप उसके साथ कैसा सलूक करें। उसको भी अगर आपने तकलीफ़ दी और परेशान किया तो आपने उसका हक़ अदा नहीं किया, और क़यामत वाले दिन आपको जो है वो पकड़ हो जाएगी और उसकी सज़ा भी मिलेगी। तो अब सबसे पहले जो हक़ बनता है वो किसका है। अब आपस में दो जो फ़र्द हैं, दो लोग जो हैं वो क्या हैं, औलाद और वालिदैन। अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि औलाद और वालिदैन के क्या हुकूक बनते हैं। औलाद और वालिदैन के हुकूक। एक इंसान जब पैदा होता है तो उसका सबसे पहला ताल्लुक़ उसके अपने वालिदैन से होता है। सबसे पहले जो हमारी मुलाकात होती है, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारा जो ताल्लुक़ बनता है और मुलाकात होती है वो अपने वालिदैन से होती है। उसका हक़ होता है कि उसके वालिदैन उसकी अच्छी तरह देखभाल करें। अब इस बच्चे का हक़ है कि उसके वालिदैन इसकी अच्छी तरह देखभाल करें। देखिए यहाँ पर दिखाया है ना, ये बच्चा जो पैदा हुआ है, अब इसके जो माँ बाप हैं उसका इस बच्चे का हक़ है कि उसको अच्छी तरह पाल पोस के बड़ा करें, यानी उसके खाने पीने का ख्याल रखें, उसके जो है वो तालीम का ख्याल रखें, उसकी सेहत का ख्याल रखें। ये वालिदैन का फ़र्ज़ है और इस बच्चे का क्या है, हक़ है। उसको अच्छी ग़िज़ा और अच्छी तालीम व तरबियत दें, उसकी हर तरह से हिफाजत करें। तो वालिदैन का क्या फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने जो है वो बच्चों की
تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں اور انہیں دین کی تعلیم دیں، قرآن پڑھانا، نماز سکھانا، روزے رکھوانا، ساری نیکی کی باتیں بتانا، تاکہ وہ بچے اچھے مسلمان بنیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو. کیونکہ اگر یہ تمام چیزیں نہیں سکھائی جائیں گی تو وہ بچہ جہنم میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جو ہے وہ سزا ملے گی. اب لیکن سب سے بڑی غلطی کس کی ہوئی؟ والدین نے. اگر یہ سب کچھ نہیں سکھایا، یہ قرآن مجید میں ہے کہ والدین کا فرض بنتا ہے کہ یہ ساری چیزیں انہیں سکھائیں اور بتائیں. اور اولاد کا کیا فرض بنتا ہے کہ جب وہ بڑے ہوں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. لیکن اگر ماں باپ ان کو اللہ کی بات ماننے سے منع کریں، وہ بات نہیں ماننی ہے، کیونکہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر اس کے بعد والدین کا ہے. تو اگر والدین، ویسے تو ہم سب مسلمان ہیں، لیکن بہرحال بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ابھی نماز نہیں پڑھو، ابھی دوسرا کام کر لو. لیکن کیا ہے کہ نماز اہم ہے. آپ امی ابو سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ امی نماز اہم ہے، قرآن مجید اہم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ماننا ہوگا. تو پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں گے، اور اگر کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے تو اس میں ماں باپ کی بات بھی نہیں ماننی ہے. ساری باتیں مانیں گے جس میں گناہ نہیں ہوگا، نہ ان سے بدتمیزی کریں گے، نہ ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے. لیکن اگر کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، فلم چل رہی ہے، ڈرامے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے، اور گھر میں دیکھی جا رہی ہے، تو یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے والدین کو بھی کہنا ہے کہ یہ بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اور خود بھی اپنے آپ کو بچانا ہے ہر گناہ کی بات سے. بالکل اسی طرح والدین کا حق ہے کہ اولاد ان کی عزت کرے. اب یہ بچہ جب بڑا ہوگا، بھی تو یہ بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن اب جب یہ والدین اس کے ساری خیال رکھ رہے ہیں، اب جب بچہ یہ بڑا ہوگا تو اب اس کا فرض ہوگا کہ اپنے والدین کا حق ادا کرے. اب والدین کا حق کیا ہے؟ ان کی عزت کرے، ان کی بات مانے، ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرے. حقوق العباد میں سب سے زیادہ ماں باپ کے حقوق پر زور دیا گیا ہے. اب ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی اس کی بات مانیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اس کے کہنے پر عمل کریں. اس کے فوراً بعد جو لوگ ہیں ان میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، یعنی والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی عزت کریں، ان کی بات مانیں، ان سے بدتمیزی نہ کریں. تو اس بات کا کیا کرنا ہوگا؟ خیال رکھنا ہوگا کہ ساری باتیں ماننی ہوں گی والدین کی، لیکن گناہ والی بات نہیں ماننی ہوگی. اگر وہ رشتہ داروں سے بھی ملنے کو منع کرے کہ نہیں ان کو سلام نہیں کرنا، ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے. چاہے ماں باپ کی لڑائی ہے لیکن آپ نے سلام کرنا ہے، کیونکہ آپ کو گناہ ملے گا، کیونکہ اللہ کا حکم پہلے ہے، پھر اس کے بعد والدین کا. لیکن والدین سے بدتمیزی نہیں کرنی ہے، یہ ان کا حق بنتا ہے، اور ان کی خدمت کرنی ہے، یہ ان کا حق بنتا ہے. لیکن یہ نہیں ہم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھے، تو وہ پھر ہمیں نقصان ہو جائے گا. تو پہلے اللہ تعالیٰ کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرنے کو کہا ہے وہ بھی ضرور کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد والدین کی بات ماننی ہے. تو یہ ہو گئے والدین کے اور اولاد کے حقوق و فرائض. اور اس میں پھر دوبارہ کہہ رہی ہوں، یہ بات دھیان کرنی ہے کہ سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر اس کے بعد والدین کا. اب آ جائے بہن بھائیوں کے حقوق. بہن بھائیوں کے ایک دوسرے پر بہت حقوق ہیں. اگر بھائی بہن میں سے کوئی بیمار پڑ جائے تو ایک دوسرے کی تیمارداری کریں. اب ظاہر ہے اگر کوئی بیمار ہے تو دوا پلانا، دوا کھلانا، پانی لا کر دینا. اب آپ چھوٹے ہیں، آپ یہی سارے کام کر سکتے ہیں. تو ان کے بڑے ہو جائیں گے تو ڈاکٹر کیا لے جانا بھی ذمہ داری بن جائے گی. یعنی ان کی بیماری میں ان کا خیال رکھے اپنے بہن بھائیوں کا. یہ نہیں کہ وہ پڑے ہوئے ہیں ہم کیا کریں، ہمیں تو یہ کام ہے اور اپنے کاموں میں لگے رہیں. نہیں، جب وہ بیمار ہیں تو ان کا خیال رکھنا آپ کی کیا بنتی ہے؟ ذمہ داری بنتی ہے، آپ کا فرض ہے. اور اس کے پاس ایک حدیث بھی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت والے دن ایک شخص سے کہ میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی. تو بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، اور اگر تم اس کی تیمارداری کرتے تو مجھے وہاں پاتے. کیا مطلب مجھے وہاں پاتے؟ یعنی میری رحمت تمہارے اوپر ہو جاتی، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی وہی جنت میں جائے گا. اسی طریقے سے
ایک شخص کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ پیاسے کیسے ہو سکتے ہیں، یعنی سب کچھ تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فلاں بندے نے اس سے پانی مانگا تھا تم سے اور تم نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تم اسے پانی پلاتے تو تم مجھے وہاں پاتے، یعنی میری رحمت تمہارے اوپر ہوتی۔ اسی طریقے سے تو یہ سارے حقوق بنتے ہیں لوگوں کے۔ اسی طرح بہن بھائی اگر کوئی پانی مانگے یا کوئی بہن بھائی بیمار ہو تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں اور ان کی خدمت کریں اس وقت جو وہ بیمار ہے یا پانی مانگ رہے ہیں، تو وہ بھی آپ دیں۔ بڑے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں۔ تو اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو ایک دوسرے کی تیمارداری کریں۔ اگر کسی کو مالی پریشانی لاحق ہے تو اپنے بہن بھائیوں پر اس کا تمام ضرورت مندوں سے پہلے حق بنتا ہے۔ کوئی کام ایک دوسرے سے کہیں تو وہ کرنا چاہیے بشرط کہ شرع کے دائرے میں ہو۔ اچھا، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہن بھائی اگر ضرورت مند ہیں یعنی مالی پریشانی ہے ان کو، تو آپ دوسروں کے تو خیال کر رہے ہیں، دوسروں کا سب مالی مدد کر رہے ہیں، دوسروں کے کام آ رہے ہیں، تو یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ پہلے کس کا حق بنتا ہے؟ پہلے دیکھیں کہ اگر ہمارے بہن بھائیوں کو ضرورت ہے تو سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کو دیں، پھر اس کے بعد اگر بہن بھائیوں کو بہت خوشحال ہیں اور ان کو مالی مدد کی ضرورت نہیں ہے، چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ دوسروں کی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلا حق کس کا ہوتا ہے؟ بہن بھائیوں کا ہوتا ہے۔ تو پہلے بہن بھائیوں کا خیال کریں، اگر بہن بھائیوں کی کسی چیز کی ضرورت ہے تو پہلے انہیں دیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اگر آپ کے بہن بھائیوں میں کسی کو ضرورت نہیں ہے تو پھر دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر آگے بتایا کہ کوئی کام ایک دوسرے سے کہیں تو وہ کرنا چاہیے بشرط کہ شرع کے دائرے میں ہو۔ شرع یعنی اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اگر بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو کوئی کام کرنے کو کہہ رہے ہیں تو وہ کریں، پانی پلا دیں، یا کیا کہتے ہیں کھانا اگر کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو کھانے میں کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو وہ دے دیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے استری کرنے کو کہہ رہے ہیں تو استری کر دیں چیزیں، ابھی تو آپ چھوٹے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کام جو بھی بہن بھائی آپ سے کہتے ہیں وہ کر دینے چاہیے، یہ ان کا حق بنتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام کرنے کو کہہ رہے ہیں جس میں گناہ ہو، یعنی وہ کہہ رہے ہیں ذرا گانا لگانا، اب وہ کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ میں کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں گناہ ملے گا، اور آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے یہ۔ تو اگر کوئی شرع کے خلاف، شرع کے دائرے میں کا مطلب ہوتا ہے جب اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو تو وہ سارے کام آپ ہر ایک کے کر سکتے ہیں، لیکن جہاں کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی کروائیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بڑا ہو کیا کوئی چھوٹا ہو، اللہ کے حکم کی نافرمانی کوئی کروا رہا ہوگا تو وہ آپ نے نہیں کرنا، اور بلکہ اسے بھی روکنا ہے کہ آپ بھی جہنم میں جانے کی تیاری نہ کریں اور نہ ہی مجھے جہنم میں بھیجنے کی تیاری کریں۔ یہ سب گناہ ہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے، باقی سارے کام جتنے بھی آپ کیا ہے کر سکتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ پڑوسیوں کے حقوق۔ اب آپ کے برابر میں جو بھی شخص، چاہے کوئی بیٹھا ہوا شخص ہے، چاہے پڑوس والا گھر ہے، یا آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں کوئی آپ کے برابر میں، تو جو کوئی بھی ہیں وہ کیا ہے؟ پڑوسی ہیں۔ اب ان کے کیا حقوق بنتے ہیں؟ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے، یعنی بہت زور دیا گیا ہے۔ اگر پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کو اپنے کھانے میں شریک کریں۔ اگر پڑوسی کسی مشکل میں ہے تو حد المقدور یعنی جہاں تک آپ کی طاقت ہے اس کی مدد کرنا آپ پر لازم ہے۔ اس کے علاوہ پڑوسیوں کا حق ہے کہ انہیں اپنے گھر میں آرام سے رہنے دیا جائے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برابر میں جو پڑوسی ہیں ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں، کچرا سمیٹا اور ان کے دروازے کے آگے ڈال دیا، یہ گندے ترین لوگ ہوتے ہیں۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اتنی زور زور سے گانے بجانے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ برابر والے سو نہیں سکتے، تو دوسروں کا خیال کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور برابر میں جو گھر ہے اس پہ اتنے گانے لگے ہوئے، یا کوئی بیمار ہے تو وہ خیال نہیں کر رہے، تو ان کو آرام سے رہنے دیا جائے، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ اگر محلے کے بچے ان کے گھر کے سامنے جمع ہو کر شور مچائیں یا کرکٹ کھیلتے ہو ان کی کھڑکی کا شیشہ توڑ دیں یا ان کی گاڑی کو نقصان پہنچا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں نے اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کیے۔ بعض اوقات بچے ایسے کرتے نا، شرارتیں کرتے، بیل بجا کر بھاگ گئے، وہ سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن بہت گندا ترین کام ہے یہ، اور وہ اپنے لیے گناہ سمیٹ رہے ہیں۔ یا جو ہے وہ شیشہ توڑ دیا
کھیلتے میں، یا پھر جو ہے وہ ٹائر کا گاڑی کی جو ٹائر ہے اس کی ہوا نکال دی، یا بائک کو خراب کر دیا، یا چیزوں کو خراب کر دیا کسی کی، تو یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، یہ اللہ کی نظر میں بہت برے لوگ ہیں۔ اب فرض بنتا ہے ہمارا کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کریں، ان کی چیزوں کا بھی خیال رکھیں، بلکہ کوئی دوسرا اس طرح کی حرکت کر رہا ہو تو روکیں اس کو کہ نہیں بھائی ایسا نہیں کرو۔ تو یہ پڑوسوں کے حقوق بنتے ہیں۔ اور کلاس میں جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اب اس کو بھی تنگ نہ کریں۔ اس کو بعض اوقات بچے آپس میں ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں تو وہ اس وقت گناہ سمیٹ رہے ہوتے ہیں، وہ سارا ہم نے پہلے پڑھا نا کہ ہمارے دونوں طرف کرامن کاتبین ہیں جو ہمارا ہر کام اور ہر حرکت اور ہر بول جو بولا ہے ہم نے وہ لکھ رہے ہیں۔ تو اگر کسی برابر میں بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ بدتمیزی آپ نے کی، یا اسے تنگ کیا، یا اس کی چیزیں چھپا لی، یا اس کی چیزوں میں سے کوئی چیز خود ہی سے لے لی، چوری کہلاتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گناہ ہیں۔ تو اپنے برابر میں جو بھی بیٹھا ہوا ہے اس کا خیال کریں، وہ آپ کا پڑوسی ہے اور اس کا حق ادا کریں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، بس میں جا رہے ہیں تو وہ اجنبی پڑوسی ہے، تب بھی اسے جو ہے وہ دھکے دے رہے ہیں، یا سیٹ پر اس انداز سے بیٹھے ہیں کہ وہ اس کو جگہ نہیں دے رہے، یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ پکنکس وغیرہ پہ بھی جاتے ہیں تو سب بچے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو بہت سے بچے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح پہل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ دوسرے کو جگہ نہیں دیتے۔ تو کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں بری ہیں۔ آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، دو فرد جب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو ایک دوسرے کا کیا کریں؟ خیال کریں۔ اس کے بعد ہے استاد اور شاگردوں کے حقوق۔ استاد کا حق یہ ہے کہ آپ ان کی عزت و تکریم کریں، یعنی اپنے استاد کی عزت کرنی چاہیے، ان کی باتوں کو غور سے سنیں، یہ حق بنتا ہے استادوں کا کہ ان کی بات غور سے سنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ مس سمجھا رہی ہیں، مس باتیں کر رہی ہیں، مس آپ کو سمجھا رہی ہیں، آپ دوسروں سے باتیں میں لگے ہوئے، تو یہ آپ نے گناہ کا کام کیا، ان کا حق ادا نہیں کیا۔ تو کیا ہے؟ ان کی باتیں غور سے سنیں اور ان کی ہدایات پر عمل کریں، جو مس کہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح طالب علم کا یہ حق ہے کہ ان کو مناسب اور مفید تعلیم دی جائے۔ اب ٹیچر کا یا استاد کا فرض ہے کہ اسے بھرپور تعلیم دے، ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا پڑھائیں، بہت اچھا پڑھانے کی کوشش کریں تاکہ آپ اچھی چیزیں سیکھیں، یہ آپ کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے۔ اس کے ساتھ شفقت کا سلوک کیا جائے، بچوں کے ساتھ محبت، شفقت کا مطلب ہوتا ہے محبت کا سلوک کیا جائے، اور یہ خیال رکھا جائے کہ اسباق، یعنی اسباق کس کی جمع ہے؟ سبق کی۔ اسباق ان کی سمجھ میں آتے ہیں یا نہیں، یعنی جب ہم پڑھا رہے ہوں تو ہم یہ دھیان کریں کہ بچوں کو سبق سمجھ میں آ جائے، اور نہیں آ رہا تو اچھی طریقے سے انہیں سمجھانے کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ یہ ٹیچر کا، استاد کا فرض ہے اور بچے کا حق ہے کہ اسے وہ باتیں ساری کیا آئیں؟ سمجھ میں آئیں۔ اب اس کے بعد ہے دیگر لوگوں کے حقوق۔ اب دیگر لوگوں میں کون کون آ جاتے ہیں؟ والدین، بہن بھائیوں، پڑوسیوں اور اساتذہ کے علاوہ معاشرے کے دیگر لوگوں کے بھی آپ پر حقوق ہیں۔ اب صرف معاشرے میں، یعنی آپ کے ارد گرد صرف پڑوسی نہیں ہیں، صرف جو ہے وہ اساتذہ نہیں ہیں، صرف والدین نہیں ہیں، بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ معاشرہ کہلاتا ہے ہم سب جو اس طرح مل جل کر رہ رہے ہوتے ہیں، یہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ اب دیگر لوگ اور کون کون سے ہیں؟ ان میں آپ کے بقیہ رشتہ دار، ننیحالی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، امی کی طرف کے بھی ہوتے ہیں، ابو کی طرف کے بھی ہوتے ہیں، تو رشتہ دار، دوست اور دیگر افراد جن سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اجنبیوں کے بھی آپ پر حقوق ہوتے ہیں۔ اجنبی میں نے بتایا نا کہ آپ بس میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، یا کسی جگہ گئے ہیں، کسی پارک میں گئے ہیں، جہاں کہیں بھی وہ لوگ، ایسے لوگ جنہیں آپ جانتے نہیں ہیں، تو ان کو بھی تنگ کرنے والے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اب رشتہ داروں میں دادا، دادی، نانا، نانی، چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ وغیرہ کے بہت حقوق ہوتے ہیں۔ ان کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ ہر بڑے کا حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ عزت کی جائے، ان کی خوشی و غم میں شریک ہوں، یعنی اگر کوئی کسی رشتہ دار کے یہاں کوئی خوشی ہے اور انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے تو ان کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے، اور اگر کوئی غم ہوا ہے، کوئی انتقال ہو گیا ہے، کوئی بیمار ہے، کچھ ہے، تو اس میں بھی غم میں بھی شریک ہونا چاہیے، ان کی جو ہے وہ عیادت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا انتقال ہو گیا تو جانا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم نہ جائیں، جانا چاہیے، یہ ان کا حق بنتا ہے اور آپ کا فرض بنتا ہے۔
اور یہ فرض ادا نہیں کیا تو ظاہر ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اعمال نامے میں ہر چیز لکھی جا رہی ہوتی ہے، تو لکھا جائے گا کہ انہوں نے وہ حق ادا نہیں کیا، اور قیامت والے دن پھر وہ دینا پڑے گا۔ اور کیا دینا پڑے گا؟ اپنی نیکی دینی پڑے گی۔ وہاں کوئی پیسے ویسے تو ہوں گے نہیں، جب کوئی شخص مرتا ہے تو قبر میں پیسے تو لے کے جاتا نا، سونا زیور نہیں لے کے جاتا، بس اکیلا جاتا ہے، اور صرف کیا لے کے جاتا ہے؟ اپنے نیک اعمال، اپنے اعمال لے کے جاتا ہے۔ اب وہ بد بھی ہو سکتے ہیں، نیک بھی ہو سکتے ہیں۔ اب قیامت والے دن جب لوگ آئیں گے کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں بیمار تھا اس نے پوچھا نہیں، یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو جو نیکیاں کی ہوں گی وہ نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور آپ کی نیکی چلی جائے گی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کریں، تاکہ ہماری کوئی نیکی دوسروں میں نہ بڑھ جائے، تب تو ہم کیا رہیں گے؟ کامیاب رہیں گے، اور جنت میں ہمیں جگہ مل جائے گی۔ تو ان کی خوشی میں شریک ہوں، ان کا خیال رکھیں، خاص طور پر اس وقت جب وہ ضعیف ہو چکے ہوں، یعنی جب وہ بوڑھے ہو چکے ہوں۔ اب یہ نانا دادی چچا پھپھی سب اگر بہت بوڑھے ہو گئے تو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے ان کا، ان کے ساتھ ہرگز بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، انہیں بہت اچھی طریقے سے بٹھائیں، ان کا خیال رکھیں، اور ان کو جو ہے وہ دوا کی ضرورت ہے تو دوا بھی دیں، ساری چیزیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور بہت ان کی بات بھی سننی چاہیے، کیونکہ جو بوڑھے ہوتے ہیں اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میری امت کے بوڑھے کی عزت کرے گا اس نے میری عزت کی۔ اتنی بڑی بات کہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اپنے بوڑھوں کی کیا کریں؟ عزت کیا کریں، ان کا خیال رکھا کریں، تو اللہ کی نظر میں سب سے بہترین شخص ہوگا وہ۔ اور جو بوڑھے ایسے ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ کا حق بنتا ہے کہ رشتہ دار آپ کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ اب آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ضرورت پڑنے پر آپ کی رہنمائی کریں، اور آپ کو دنیا کے نشیب و فراز سمجھاتے رہیں۔ یہ بچوں کا حق بنتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار یعنی پھپھی ہیں، خالہ ہیں، آپ کو سمجھائیں نشیب و فراز۔ بعض اوقات پریشانیاں آتی ہیں تو کس طرح پریشانیوں کو ڈیل کرتے ہیں، اور کس طرح خوشی اگر آتی ہے تو کیسے جو ہے وہ اس کو مناتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو تکلیف دینا شروع کر دیں، ایسی خوشی منائیں، اور یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی غم پہنچائے تو دوسروں کو غم دینا شروع کر جائے۔ تو کیا ہے؟ سمجھائیں۔ جو رشتہ داروں کا یہ حق فرض بنتا ہے کہ اپنے چھوٹے رشتہ دار جو بچے ہیں ابھی پل بڑھ رہے ہیں، جیسے آپ کلاس 3 میں ہیں، تو آپ کی پھپھیوں کا، آپ کے چچاؤں کا، اور آپ کے جو ہے وہ خالاؤں کا، نانی دادی، سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کو سمجھائیں کہ کیا چیز صحیح ہوتی ہے، کیا چیز بری ہوتی ہے۔ یہ آپ کا حق ہے، اور ہم بڑوں کا کیا ہے؟ فرض بنتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے تاکہ یہ ہے کہ تمام بچے ہمارے کہاں جائیں؟ جنت میں جائیں۔ اگر ہم یہ سمجھائیں گے نہیں اور ان کو چیزیں بتائیں گے نہیں تو وہ غلط کام کریں گے، اور غلط کام کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے سمجھانا بہت زیادہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو ضرورت پڑنے پہ ان کی رہنمائی کریں، جہاں کہیں بدتمیزی انہوں نے کر دی ہے تو انہیں بتائیں کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، اور آپ کو دنیا کے نشیب و فراز سمجھائیں۔ نشیب و فراز کبھی خوشیاں آتی ہیں اور کبھی غم آتے ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھائیں کہ کس طریقے سے جو ہے اس میں آپ کو بہیو کرنا چاہیے۔ آپ کے واقف کاروں کے بھی آپ پر حقوق ہیں، اور آپ کے ان پر، حتیٰ کہ اجنبیوں کے بھی آپ پر حقوق ہیں۔ مثلاً اگر راستے میں کوئی شخص مل جائے جس کی طبیعت بگڑ رہی ہو اور وہ خود سے ڈاکٹر کے پاس جانے کے قابل نہ ہو، تو اس کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو یا تو ڈاکٹر کے پاس پہنچائیں یا پہنچانے کا بندوبست کریں۔ اب یہ جب آپ بڑے ہو جائیں تو یہ کر سکتے ہیں، ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ دوسروں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ طبیعت ان کی خراب ہو رہی ہے، آپ ان کا خیال کریں۔ بڑے ہو جائیں تو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، انہیں خود ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اسلام نے حقوق العباد ادا کرنے کی سخت تاکید کی ہے۔ سخت تاکید کا مطلب ہے بہت زور دیا ہے، یعنی معاشرے میں ہمیں ہر ایک کا خیال رکھنا ہے، ہر ایک کی عزت کرنی ہے، لوگوں کی خوشی اور غم میں شریک ہونا ہے، اور ضرورت پڑنے پر لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ جو آپ سے جتنا قریب ہے اتنا زیادہ اس کا حق بنتا ہے۔ جو آپ سے جتنا زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ قریب والدین، پھر اس کے بعد بہن بھائی، پھر اس کے بعد رشتہ دار۔ تو جو جتنا قریب ہے سب سے پہلے اس کا خیال ہے، پھر اس کے بعد باقیوں کا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اجنبی ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے ان کا ہے۔
لیکن یہ ہے کہ سب کے ساتھ محبت کا سلوک اور عزت والا سلوک، دوسروں کی بے عزتی نہیں کرنی ہے، یہ ساری چیزوں کا کیا کرنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ اجنبیوں پہ دھیان کر رہے ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے، تو ان کے ساتھ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں وہ آپ کو اغوا نہ کر لیں، اور بہت زیادہ ان سے قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ آج کل ماحول بہت خراب ہے، اور پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ لوگ دین کی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں تو اندر سے بھی اچھے نہیں رہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اجنبیوں جن کو آپ نہیں جانتے ان سے بہت زیادہ اٹیچ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے ساتھ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا پتہ پھر وہ آپ کے ساتھ کیا کرے۔ اس لیے اس میں خیال رکھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ زیادہ تر اپنے بہن بھائیوں اور اپنی امی ابو اور جو جنہیں آپ جانتے ہیں بس ان کے ہی قریب رہیں، غیروں کے جنہیں آپ نہیں جانتے ان کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو اگر آپ شادی وغیرہ میں ملنا ہے تو سلام دعا کر کے بھی اپنے بہن بھائیوں کے پاس اور اپنی امی ابو کے پاس آ جائیں، کیونکہ پتہ نہیں لوگ کیسے ہیں۔ سلام ضرور کریں، ان عزت کریں، اور جو رشتہ دار ہیں جنہیں جانتے ہیں ان کے ساتھ تو بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال زیادہ تر وقت آپ جو ہے وہ اپنے امی ابو اور اپنے بہن بھائیوں کے پاس رہا کریں، غیر کے پاس، کسی اجنبی کے پاس جسے جانتے نہ ہوں ان کے ساتھ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر کے ہاں لے جائیں، اور یہ سب بڑے کر سکتے ہیں، اور ابھی آپ چھوٹے ہیں تو اپنے گھر کے علاوہ اور اپنے بہن بھائیوں اور اپنے امی ابو کے علاوہ کسی کے گھر زیادہ نہیں جایا کریں، پڑوس میں بھی بہت زیادہ نہیں جانا چاہیے۔ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہوں اور کس طرح کے ان کے بول چال ہو، کس طرح کی ان کے چیزیں ہوں، تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو بھرپور کوشش کریں کہ زیادہ تر وقت آپ اپنے امی ابو کے ساتھ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزاریں، کسی غیر کے یہاں جا کے نہیں رکنا چاہیے، اور نہ لوگوں کے یہاں، غیروں کے یہاں جانا چاہیے۔ پڑوس میں بھی آپ اچھی طرح سلام دعا کریں، لیکن ان کے گھر زیادہ نہ جائیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آج کل کس قسم کے لوگ ہیں اور آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ بھی خراب ہو سکتے ہیں، آپ کی سوچ بھی خراب ہو سکتی ہے، اور جس کی سوچ خراب ہو جائے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی سی کوشش کرنی چاہیے کہ سارا وقت آپ جو ہے وہ زیادہ تر وقت اپنے امی ابو کے ساتھ گزاریں اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزاریں۔ جو آپ سے جتنا قریب ہے اتنا زیادہ اس کا حق بنتا ہے۔ حقوق العباد ادا کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، دشمنی، نفرت اور لڑائی جھگڑے کا خاتمہ ہوتا ہے، اور معاشرہ حقیقی اسلامی معاشرہ بن جاتا ہے۔ اس طرح جب ہم حقوق و فرائض کا خیال رکھیں گے، والدین کا، بہن بھائیوں کا، دوستوں کا اور پڑوسیوں کا، اور جو ہے وہ اپنے اساتذہ کا اور اپنے سے چھوٹے لوگوں کا، بچوں کا، تو سب آپس میں اس طرح محبت سے رہیں گے، حقوق و فرائض ادا کریں گے، تو دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں دور ہو جائیں گی، اور پورا معاشرہ کیا ہو جائے گا، اسلامی معاشرہ بن جائے گا۔ تو یہ تھا آپ کا سبق حقوق العباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔